अल्यूशा छोटे भाई का नाम था। सब उसे अल्यूशा ही कहते थे। लेकिन एक दिन यूं हुआ कि उसकी माँ ने उसे किसी मोहल्लेदार के घर दूध पहुंचाने भेजा। तो वो राह में ठोकर खाकर संभल न सका और टूटे हुए प्याले के साथ घर लौट आया। इस दिन अल्यूशा को घर में मार पड़ी और जब वो बाहर निकला तो उसे गली के बच्चों ने छेड़ना शुरू कर दिया। प्याला प्याला अल्यूशिया प्याला। उस दिन से अल्यूशिया का नाम प्याला पड़ गया। अल्यूशिया के कान इसके चेहरे की निस्बत बड़े थे। ऐसे बड़े कान जिन्हें देखकर लगता था जैसे कोई बड़ा परिंदा पर फैलाए उसके कानों पर आ बैठा हो। गांव में एक स्कूल मौजूद था, लेकिन पढ़ना अल्यूशा के लिए मुश्किल काम साबित हुआ और फिर उसके पास वक्त नहीं था। इसका बड़ा भाई शहर में एक ताजिर के घर में मुलाजिम था। यही वजह थी कि जिस दिन से अल्यूशा ने चलना शुरू किया, इसी दिन से घर का काम भी करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र में वो अपने बाप के तमाम बकरियों का रखवाला बन गया और कुछ ही अरसे बाद वो घोड़ों की दिन रात निगहदाश्त पर मामूर कर दिया गया। 12 बरस का होते ही वो खेतों में हल चलाने और घोड़ा गाड़ी पर शहर का सामान लाने के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। उसके चेहरे पर हमावक्त ताजगी और शगुफ्तगी रहती। मोहल्ले के बच्चे इस पर हंसते, वो खामोशी से उन्हें देखता रहता या खुद भी हंसने लगता था। उसका बाप नाराज़ होता तो वो सर झुकाकर उसी की डांट सुनता, और जब बाप के दिल की भड़ास निकल जाती तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने अधूरे काम की तरफ पलट जाता। जब अल्यूशा 19 साल का हुआ तो उसके बड़े भाई को जबरी भर्ती वाले ले गए। अल्यूशा को बताया गया कि अब उसे शहर जाकर अपने भाई की जगह मुलाजमत करना होगी। दूसरे दिन उसको बड़े भाई के बड़े जूते पहनाए गए और शहर ले जाकर ताजिर के सामने पेश कर दिया गया। ताजिर को अल्यूशा के नरम नकूश और नाजुक हाथ पांव काम के लिए नामौजू मालूम हुए। मैं समझ रहा था कि साइमन की जगह मुझे अच्छा मुलाजिम मिल जाएगा। ताजिर ने उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, ये मेरे किस काम का है? ये हर काम कर सकता है। अल्यूशा का बाप फख्र से बोला, 10 लड़कों की जगह ये अकेला काफ़ी है। कमज़ोर लगता है लेकिन इसे थका नहीं सकते। खैर, ये तो मालूम हो जाएगा। ताजिर ने एक मरतबा फिर अल्यूशा को गौर से देखा और पलट कर जवाब देना तो उसने सीखा ही नहीं। इसका बस चले तो सारी ज़िंदगी खाना खाए बगैर काम करता रहे। देख लेंगे, छोड़ जाओ, ताजिर ने बेदिली से कहा। ये अल्यूशा की नई ज़िंदगी का आगाज़ था। ताजिर का ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। बूढ़ी माँ और बीवी के अलावा 2 बेटे थे, जिनमें से एक तालीमी सरगर्मियों में नुमाया और दूसरा दुनियावी मामलात में होशियार था। सबसे छोटी बेटी थी जो हाई स्कूल के आखिरी दर्जे में थी। इब्तिदा में अल्यूशा किसी को पसंद नहीं आया। वो किसान ज़्यादा था और उन्हें अब तक इसका वजूद खेत की मिट्टी से अटा हुआ लगता था। उसका लिबास देखकर यूं लगता था जैसे उसने पूरा बदन एक चादर से ढक लिया हो। उसे मजहबी लोगों से गुफ्तगू का ढंग नहीं आता था और वो मोअज़्ज़ज़ अफराद की अहवालिया जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से नावाकिफ था। बहरहाल, कुछ दिनों बाद ताजिर के घर वाले अल्यूशा के आदी हो गए। बिल आखिर उसकी मेहनती तबीयत ने उनका दिल जीत लिया। उन्हें मालूम हो गया कि वो किसी काम, किसी बात का बुरा नहीं मानता, पलट कर जवाब नहीं देता और एक काम ख़त्म करने के बाद बगैर दम लिए दूसरा काम शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ताजिर के घर का सारा काम अल्यूशा के सुपर्द हो गया। जितनी तेज़ी से वह अपनी जिम्मेदारियां निभाता गया, उतनी तेज़ी से इसके फ़राइज़ में इजाफा होता गया। वो अल्यूश सुबह बेदार होता और यकसोई के साथ हर काम निपटाता जाता। ताजिर की बीवी और उसकी माँ और बेटी, बेटे और खादमा और खानसामा छोटे बड़े कामों के सिलसिले में इसे यहाँ वहाँ बेचते रहते और वो सुबह से शाम तक चारों सिमत गर्दिश करता नजर आता। उसे तमाम दिन इस तरह के जुमले सुनने पड़ते, अल्यूशा, दौड़ कर जाओ और इसे यहीं ले आओ। ज़रा इसका ख्याल रखना अल्यूशा। वापसी पर इसकी तरफ से भी होते आना। ये ना सुनो कि तुम भूल गए थे। हाँ हाँ, ये भी ज़रूरी है। अल्यूशा सबकी सुनता, याद रखता, मुस्कुराता रहता और एक के बाद दूसरा काम करता चला जाता। कुछ अरसे बाद अल्यूशा के ऊंचे जूते उधड़ने लगे और जगह जगह से उसकी एड़ियों और पंजों की खाल झलकने लगी। ताजिर ने उसे जूतों का नया जोड़ा मंगवा दिया। नए जूते देखकर अल्यूशा का चेहरा जगमगाने लगा
مگر نئے جوتوں نے اس کے پرانے پیروں کو فوراً قبول نہیں کیا اور شام تک وہ جوتوں کے کاٹنے سے بے حال ہو گیا۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ نئے جوتوں کے پیسے اس کی تنخواہ سے کاٹ لیے جائیں گے اور جب اس کا باپ اس کی تنخواہ وصول کرے گا تو اس پر بہت خفا ہوگا۔ کچھ عرصے سے اس کا باپ اسے مسلسل تنبیہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے جوتے بہت تیزی سے گھس رہا ہے اور اس سلسلے میں اسے احتیاط برتنی چاہیے۔ الیوشا منہ اندھیرے اٹھ کر آتش دان کے لیے لکڑیاں تراشتا، صحن اور بیرونی احاطے کی صفائی کرتا، گھوڑوں کا راتب اور گائے کا چارہ تیار کرتا، چولہا گرم کرتا، گھر بھر کے جوتے چمکاتا، مالک کے کپڑے جھاڑ کر دھوپ میں پھیلاتا، دیواریں اور فرنیچر پونچھتا، پھر وہ خانسامہ کے کہنے پر سودا لینے بازار کا رخ کرتا یا خادمہ کی ہدایت پر برتن دھونے لگتا۔ اس سے فارغ ہوتا تو اسے کسی کے نام کی چٹھی دے کر شہر کے دوسرے حصے میں بھیجا جاتا اور واپسی پر چھوٹی بیٹی کو اسکول سے لانے کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بول پڑتا، الیوشا، خدا کے بندے کہاں رہ گئے تھے؟ اچھا اب فوراً جاؤ۔ اور الیوشا فوراً جاتا اور تندہی سے نئے کام میں مصروف ہو جاتا۔ فرصت کا لمحہ ملتا تو وہ روٹی پر سالن ڈال کر کھانے لگتا، لیکن اسی دوران کوئی کام آ پڑتا تو وہ روٹی کو گول بنا کر ہاتھ میں لیے اپنے ہدف کی طرف دوڑ پڑتا۔ خادمہ اسے کھانے کے وقت پر نہ پہنچنے پر ڈانٹتی، لیکن اس کی مجبوری پر رحم کھا کر وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر بھی رکھ لیتی تھی۔ الیوشا زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جب اسے بات کرنا ہی پڑ جاتی تو وہ جملوں کی جگہ محض الفاظ بول کر اپنا مدعا بیان کرتا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کیا وہ فلاں کام کر سکتا ہے، کیوں نہیں، وہ جواب دیتا اور مخاطب کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی کام شروع کر دیتا تھا۔ اسے کوئی دعا یاد نہیں تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے چند دعائیں یاد کرائی تھیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بھول گیا تھا۔ اس طرح الیوشا نے 2 برس گزار دیے۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ الیوشا جانتا تھا کہ ہر آدمی کو دوسرے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی سطح پر سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اس لیے دنیا میں انسانوں سے تعلقات قائم ہیں۔ لیکن یہ بات الیوشا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ کوئی صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے جب آدمی چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ رہے، جبکہ اسے دوسرے سے کوئی کام بھی نہیں لینا ہوتا۔ انسانوں کے درمیان ایسا بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ الیوشا کے لیے انکشاف تھا، اور یہ بات تانیہ کے توسط سے اس پر منکشف ہوئی تھی۔ تانیہ اس نوجوان یتیم لڑکی کا نام تھا جو تاجر کے گھر خادمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ وہ بھی الیوشا کی طرح محنتی طبیعت کی تھی اور اسے الیوشا کی یکسوئی پر پیار آتا تھا۔ اسے دیکھ کر الیوشا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جسے اس کے کام کی نہیں بلکہ خود اس کی ضرورت ہے۔ بچپن میں جب الیوشا کی ماں اس سے ہمدردی کا اظہار کرتی تھی تو وہ حیران نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تمام مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، لیکن تانیہ نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کا الیوشا سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے مکھن لگی روٹی بچا کر رکھتی تھی۔ الیوشا چپڑی روٹی کھاتا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس دوران الیوشا کی نظریں اس سے ملیں تو وہ بے ساختہ ہنس پڑتی۔ ایک لمحے کو الیوشا چھینپ جاتا اور پھر خود بھی ہنسنے لگتا۔ یہ صورتحال اتنی انوکھی اور پرکیف تھی کہ ابتدا میں الیوشا خوف زدہ سا ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ پہلے جیسی تیز رفتاری سے کام نہیں کر سکے گا۔ تانیہ نے اس کی زندگی میں وہ دریچہ کھول دیا تھا جہاں سے اس نے پہلی بار پھول اور تتلیاں دیکھی تھیں۔ اس سے پہلے بھی اسے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں نظر آتی تھیں، لیکن فرصت نہ ہونے کے باعث وہ انہیں کبھی صحیح طور پر دیکھ نہیں سکا تھا۔ کام کے دوران جب اس کی نظر اپنی پتلون کے اس حصے پر پڑی جو تانیہ نے مہارت سے رفو کیا ہوا تھا تو وہ بے اختیار کہتا، شکریہ تانیہ، شکریہ، شکریہ۔ جب بھی ممکن ہوتا دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے، ہنستے اور اپنے بچپن کے واقعات دہراتے۔ تانیہ کو باتیں کرنے کا شوق تھا۔ اس نے الیوشا کو بتایا کہ کس طرح اس نے بچپن میں اپنے والدین کو یکے بعد دیگرے مرتے دیکھا اور پھر کس طرح وہ اپنی خالہ کے پاس پہنچ گئی۔ الیوشا نے سن رکھا تھا کہ گاؤں سے کام کی تلاش میں
شہر آنے والے اکثر لڑکے گھریلو خادماؤں سے شادی کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تانیہ نے علیوشا سے پوچھا کہ اس کا باپ اس کی شادی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ معلوم نہیں، علیوشا نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ بہرحال گاؤں کی لڑکی سے تو شادی مشکل ہے۔ تو تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ تانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے شادی کروں گا، علیوشا نے کسانوں کی پیدائشی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تم کرو گی؟ لو اور سنو، پیالہ مجھ سے شادی کرے گا۔ یہ کہہ کر تانیہ اس کی سادہ لوہی اور بے باکی پر ہنسنے لگی، پھر یک دم سنجیدہ ہو کر بولی، کیوں نہیں علیوشا، کیوں نہیں؟ ایک ہفتے بعد علیوشا کا باپ اس کی تنخواہ وصول کرنے شہر آیا۔ تاجر کی بیوی تک خبر پہنچ چکی تھی کہ علیوشا پر تانیہ سے شادی کرنے کی دھن سوار ہے، اور اس نے اپنے خاوند کو پہلے ہی ہوشیار کر دیا تھا۔ شادی کے بعد کوئی لڑکی اتنی محنت نہیں کر سکتی، بچوں کے ساتھ تانیہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی۔ تاجر نے علیوشا کی تنخواہ اس کے باپ کی جانب بڑھائی تو وہ ہمیشہ کی طرح کھل اٹھا۔ میرا بیٹا کیسا کام کر رہا ہے، انکار کرنا تو وہ جانتا ہی نہیں۔ جہاں تک کام کا تعلق ہے، تاجر سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے کوئی شکایت نہیں، مگر وہ ہماری خادمہ سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے سودمند نہیں ہوگا۔ ارے اس کی یہ جرأت، علیوشا کے باپ نے حیرت سے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پر یقین انداز میں بولا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں یہ معاملہ ختم کر کے جاؤں گا۔ جب علیوشا کوئی کام نپٹا کر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کا باپ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں تمہیں سمجھدار اور سعادت مند بیٹا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں؟ یہ کہ کچھ بھی نہیں؟ کیا کچھ بھی نہیں؟ شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ جب وقت آئے گا میں خود تمہاری شادی کراؤں گا، کام کی عورت سے۔ شہر کی مکار عورتوں سے دور رہو، سمجھے؟ اس کا باپ دیر تک اسے تند لہجے میں نصیحتیں کرتا رہا اور وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو علیوشا کے چہرے پر وہی تبسم پھیل گیا۔ تو پھر باپ کا لہجہ سوالیہ ہو گیا، میں یہ معاملہ ختم سمجھوں؟ جی ہاں، علیوشا نے اسبات میں سر ہلایا۔ جب اس کا باپ رخصت ہو گیا تو تانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ہمیں یہ معاملہ ختم سمجھنا چاہیے، علیوشا نے نرمی سے کہا۔ تانیہ نے پلکیں چپکائیں اور دو آنسو اس کے رخساروں پر واضح لکیریں بنا گئے۔ علیوشا نے نظر بھر کر دیکھا، گہری سانس لی اور نئیف آواز میں کہا، کیا کریں، سب ناراض ہو رہے ہیں، بھولنا ہی پڑے گا۔ رات کو سونے سے قبل گھر کی کھڑکیاں بند کرنے کے دوران جب وہ بڑی خوابگاہ میں داخل ہوا تو تاجر کی بیوی اسے دیکھتے ہی بولی، باپ سے ملاقات ہو گئی؟ اب سب کچھ بھول کر کام میں لگو۔ لگتا ہے بھولنا ہی پڑے گا، علیوشا نے مسکرا کر کہا اور اچانک دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگا۔ اس دن کے بعد علیوشا نے کبھی تانیہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کام میں مصروف رہنے لگا۔ سردیوں کی ایک صبح اسے چھت سے برف صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ برف ڈھیر بنا کر نیچے دھکیلنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس نے پوری چھت صاف کر دی۔ اس کے بعد وہ اپنے روشن دانوں کی چھجوں پر جمی برف ہٹانے کے لیے جھک رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گرا۔ اس کے جسم کا نچلا حصہ برف کی ڈھیر میں دھسا گیا، لیکن اس کا سر آہنی جنگلے سے ٹکرا گیا۔ گرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر فوراً ہی لڑکھڑا کر دوبارہ برف پر لیٹ گیا۔ تاجر کی بیٹی اور تانیہ دوڑتی چلی آئیں۔ علیوشا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ دونوں کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ہاں، ذرا چوٹ لگ گئی، اس نے دھیرے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن ٹھیک ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور دوبارہ ناکام ہونے پر سر واپس ٹیک کر مسکرانے لگا۔ اسے لوگوں کی مدد سے اٹھا کر بستر پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ سب جگہ، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور بولا، روشن دانوں کی برف رہ گئی، ابا کو بلوا لو۔ علیوشا 2 دن تک بستر پر رہا اور تیسرے دن انہوں نے پادری کو بلوا لیا۔ تم مر رہے ہو علیوشا، تانیہ کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آتے، علیوشا نے فطری صاف گوئی سے جواب دیا۔ ایک دن مرنا بھی ہوتا ہے۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، اور دیکھا، یہ بھی اچھا ہوا
انہوں نے ہمیں شادی نہیں کرنے دی، اب کتنا افسوس ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے پادری کے کہے ہوئے الفاظ دہراتا رہا۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ اگر آدمی سب کی باتیں مانتا رہے اور کسی کو ناراض نہ کرے تو نہایت اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہاں ایسا ہوتا ہے، اس نے سوچا، تو اس جہاں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اس نے زیادہ باتیں نہیں کی، بس وقفے وقفے سے پانی مانگتا رہا۔ پھر اچانک وہ کسی خیال پر چونک گیا، یوں لگا جیسے کوئی بات اسے حیران کر رہی ہے۔ آنکھوں میں پھیلتی حیرت کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی، بازو و ٹانگیں سیدھی کیں اور مر گیا۔